جی अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज का वीलॉग इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको मैं बताऊंगी कि क्या हो रहा है मुल्क में और क्यों हो रहा है। इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा। सबसे पहले तो मैं फैक्ट चेक करूंगा कि पीटीआई की कितनी हलाकतें हुई हैं, कितने लोग शहीद हुए हैं कल, और कि हॉस्पिटल्स की क्या ज़राए की रिपोर्ट एक्सक्लूसिवली आपको बताऊंगा। हुकूमत क्या दावे कर रही है, पीटीआई क्या दावे कर रही है। पीटीआई कह रही है सैकड़ों की तादाद में हलाकतें हुई हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग जाँ बहक हुए हैं। 1-1 करोड़ रुपए का ऐलान भी किया है अली बिन गंडापुर ने। और हुकूमत क्या कह रही है और पिम्स और उनकी ऑफिशियली कहा जा रहा है कि एक भी हलाकत नहीं हुई। अच्छा, दोनों बातें गलत हैं। मैं आपको बताऊंगा कि असल हक़ाइक़ क्या है। दूसरी खबर जी, ये कि कल डी चौक पे ऑपरेशन कैसे हुआ, कैसे इसकी प्लानिंग क्या की गई और एग्जीक्यूशन कैसे हुई। तीसरी खबर ये बताऊंगा कि पीटीआई का मुस्तकबिल क्या है। क्या पीटीआई पे पाबंदी लगने जा रही है, अब धरने का क्या अंजाम होगा। अली बिन गंडापुर ने तो कहा जी धरना जारी है, यानी हम हालत धरना में हैं, लेकिन किस तरह का धरना है जिसमें अब खुद अली बिन गंडापुर मनसेरा पहुंच चुके हैं, बुशरा बीबी नहीं सामने आई। इस सारे इशू पे भी बात करेंगे। सबसे पहले जनाब, अगर आपको ये चैनल सच के हवाले से अच्छा लगे, फैक्ट चेकिंग के हवाले से अच्छा लगे, कि चूँकि है इस दौर की सबसे बड़ी ज़रूरत के इस इतने सारे नॉइज़ में आपको सच पहुँचे और फैक्ट चेक हों जो अनबायस्ड किस्म के हों, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। अच्छा जी, आते हैं सबसे पहले जी इस चीज़ की तरफ कि जी डेथ्स कितनी हुई हैं। इस हवाले से सुबह से ही अब ये चल रहा था, और मैं बतौर एडिटर भी आपको बताया, मैंने सबसे पहले रात से ही चेक करना शुरू कर दिया था। सुबह भी हमारे रिपोर्टर्स को भी कहा गया कि हॉस्पिटल्स से चेक करें। अच्छा, मैं हेल्थ रिपोर्टर रहा हूँ बेसिकली। मैं जब से अपना करियर शुरू किया था तो मैं 5 साल हेल्थ रिपोर्टिंग करता रहा हूँ। तो उस दौरान मैंने जाना भी कि हॉस्पिटल से कंफर्म करना होता है। सबसे पहले अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई जलजला हो जाए, कोई धमाका हो जाए, तो लोग जो है वो वहाँ से घर की तरफ भाग रहे होते हैं, और हम लोग धमाके के बाद धमाके की जगह के अलावा दूसरी जगह होती है, हॉस्पिटल्स होती हैं, जो हॉस्पिटल से ही कंफर्म होता है कि असल में क्या हुआ। तो अब जनाब, जो रात ऑपरेशन हुआ, रात गए ग्रैंड ऑपरेशन हुआ, उसके बाद से वो कैसे हुआ, क्या हुआ, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। लेकिन उसके बाद से अब ये रूमर्स के जी हलाकतें कितनी हैं, कोई कह रहा है बिल्कुल कोई नहीं हुई, और कोई कह रहा है कि सैकड़ों में हुई। अभी अली मीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है मनसेरा से, जो कि रात को यहाँ से चले गए थे। तो उन्होंने जनाब वहाँ जाके कहा कि जी सैकड़ों शहीद हुए हैं, सैकड़ों ज़ख्मी हुए हैं, और हर शहीद को हम 1 करोड़ रुपये भी देंगे। अब ये दावा जो है फैक्ट चेक किया जाए तो ये दावा बिल्कुल गलत है, ये मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, दूसरी तरफ से सिक्योरिटी ज़राए से भी चीज़ें आ रही हैं, और हर तरफ से हुकूमती ज़राए भी हैं। अभी तारर साहब कह रहे हैं जी बिल्कुल फेक न्यूज़ छप रही है और कोई हलाकत नहीं हुई। ये दावा भी गलत है। बात यह है कि ऐसा नहीं है कि कोई हलाकत ना हुई हो। कल जब मैं गया था डी चौक, आपको दिखाया है कल की, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं अभी यूट्यूब पे, कल की वीडियो देखें। तो मैंने वहाँ लोगों से बात भी की। लोगों ने कहा कि हम पे लाइव फायर हुए हैं, ठीक है। और लोगों ने कुछ और चीज़ें भी कही थी जो अनकन्फर्म थी, तो मैंने नहीं चलाई। मैं आपको कुछ अनकन्फर्म जो रिपोर्ट कल जो बात की थी लोगों ने, वो भी मैं अब आज को कुछ फुटेज आपको दिखाऊंगा। तो उन्होंने जनाब, उन्होंने ये कहा। उसके बाद मैंने देखा कि जिस तरीके से ऑपरेशन हुआ है, तो उसमें ज़ाहिर है एनी शाहिदीन से कुछ बात हुई थी। जो एनी शाहिदीन सिर्फ पार्टी की वजह से नहीं, मेरे कुछ जानने वाले भी थे, तो उन्होंने बताया कि जी यहाँ से बॉडीज़ गई हैं पिम्स की तरफ, पोली क्लिनिक की तरफ। अच्छा, फिर मैंने चेक करवाया और मैंने हर चीज़ को डबल ट्रिपल चेक किया। तो उसमें पता चला कि एक पोली क्लिनिक में कम अज़ कम 3 अफराद की, मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि जहाँ बाग जो मुजाहिरीन थे वो 3 अफराद जहाँ बाग हुए हैं, ये पोली क्लिनिक से मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ अपनी फैक्ट चेकिंग से। चौथे अफराद की के जहाँ बाग होने की भी इतला है, और इतला है, यानी इसको मैं 100% आपको कंफर्म नहीं करता। तो 3 से 4 अमवात की तो पोली क्लिनिक से ये कंफर्म खबर है। ये मैं आपको बता सकता हूँ। और पोली क्लिनिक ने आज सुबह बयान जारी किया कि जी हलाकतों के हवाले से और इनके हवाले से जो चल रही है वो गलत है। अच्छा, जियो ने भी लिस्ट चलाई। एक हमारे दोस्त हैं शाकिर अब्बासी, उन्होंने एक लिस्ट चलाई है पूरी। वो लिस्ट कहाँ से आई है जी? पोली क्लिनिक की लिस्ट चलाई है, जिसमें अमवात, 2 अमवात और कोई 30 के करीब ज़ख्मी लोगों की लिस्ट चलाई है। जो फोत शुदा एक शख्स हैं जो फोत हुए हैं, अल्लाह उन्हें गरीब रहमत करे। एक है अनीस शहजाद सन ऑफ सिफारिश हुसैन, ये अलीपुर फराश इस्लामाबाद से हैं, 20 साल इनकी उम्र थी। और एक जो दूसरी जो ये लिस्ट में आए हैं, और एक जो हैं अब्दुल मुबीन सन ऑफ औरंगज़ेब हैं, ये
جاندار بری ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد، یہ 24 سال کے ہیں، اور تیسرے شخص کا مجھے نام نہیں پتہ، اور چوتھے شخص کا بھی نام نہیں پتہ، چوتھے کا کنفرم بھی نہیں ہے، 3 کا تو پکا کنفرم ہے، اور یہ میں آپ کو کنفرم ذرائع سے بتا رہا ہوں جو کہ میری فیکٹ چیکنگ کے مطابق آتے ہیں. تو اور پمس میں آج پورا دن پورا زور لگاتا رہا ہوں تو مجھے کنفرم نہیں ہو سکا. البتہ بی بی سی کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں پمس میں 2 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع دی ہے. بی بی سی نے 4 افراد کی کیجویلٹی کی کنفرم خبر دی ہے. انہوں نے 2 پمس سے اور 2 پولی کلینک سے دی ہے. تو اب اگر پولی کلینک میں 4 افراد ہیں تو پمس کے 2 افراد شامل کریں تو 6 افراد بنتے ہیں. بہرحال پمس سے کوئی چیز تصدیق نہیں آ سکی. ابھی تھوڑی دیر پہلے پمس کی طرف سے ایک بیان جاری ہوا کہ جی ایسا کچھ نہیں ہوا، یہاں پر کوئی ہلاکت نہیں ہوئی، اور 36 سویلین زخمی لائے گئے تھے. 4 جو ہے وہ لا انفورسمنٹ کے لوگ لائے گئے تھے. ظاہر ہے 3 شہادتیں تو لا انفورسمنٹ کے رینجرز کی ہوئی ہیں، 5. تو گویا جو فگر ہے پی ٹی آئی کی حوالے سے وہ سنگل ڈیجٹ میں ہی ہے، اور سنگل ڈیجٹ میں بھی یعنی 6 سے کم یا 6 کے قریب ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ کی کوئی ایسی بات نہیں ہے. اچھا یہ 6 لوگ کم ہیں کیا؟ یا جو لا انفورسمنٹ کے 5 افراد شہید ہوئے یہ کم ہیں کیا؟ یہ قوم کے بچے نہیں ہیں کیا؟ ان کی فکر نہیں ہمیں ہونی چاہیے؟ اچھا جو فوت ہوئے ہیں وہ سارے غریب کے بچے تھے. ان میں سے کوئی نہ بڑا افسر تھا نہ کوئی بڑا لیڈر تھا. علی امین گنڈا پور خیریت سے پہنچ گئے، ان کی فیملی بھی خیریت سے ہے. بشرا بی بی خیریت سے پہنچ گئے، ان کے بچے آئے ہی نہیں تھے احتجاج میں. عمران خان صاحب خیریت سے ہیں، عمران خان صاحب کا کوئی بچہ احتجاج میں شریک نہیں ہو. قاسم اور سلیمان تو لندن میں مزے میں رہ رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں. یہ میرے اور آپ کے بچے ہیں، یہ قوم کے بچے ہیں جو یہاں گئے. میں کل ڈی چوک گیا تھا، میں آپ کو فوٹیج کل والی آپ ویڈیو دیکھیں. میں نے وہاں لوگوں کی آنکھوں میں امیدیں دیکھی ہیں، خواب دیکھے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کسی امید اور کسی سہارے اور کسی آسرے کے لیے آئے تھے. ان میں سے مجھے کوئی ایسے مسلح لوگ نظر نہیں آئے. وہ کہ ویڈیوز جاری کی گئی ہیں جس میں مسلح ہیں اور ہوئے ہوں گے، ظاہر ہے میں جس جگہ گیا ہوں وہاں پر تو لوگ مجھے ایسے معصوم سے لوگ نظر آئے. کچھ لوگ جو ہیں لڑنے مرنے پہ آمادہ وہ الگ لوگ تھے، ظاہر ہے 2 گروپ تھے. کچھ لوگ تھے جو بالکل معصوم سے لوگ ہیں جن کو لایا گیا تھا. تو ان لوگوں کو عمران خان صاحب نے کوئی خواب دکھائے ہیں، کوئی بات کی ہے تو وہ آ گئے. ان لوگوں کا قصور نہیں ہے. اگر قصور ہے تو ان کی لیڈرشپ کا ہے کہ جنہوں نے کہا کفن پہن کے نکلو، اپنی جان دے دو، جا کے لڑ پڑو. بھائی آپ کے بچے اگر محفوظ ہیں تو دوسرے کے بچوں کو مروانا کون سی دانش مندی ہے؟ اور یہ اگر جیل میں ہی خان صاحب تھوڑا عرصہ اور رہ لیں گے تو کیا ہو جائے گا کہ آپ کی نسلوں کے لیے نکلو اور مرو اور مر جاؤ. یہ لیڈرشپ کا بیان ہی غلط ہے. ریاست کی طرف سے طاقت کا استعمال اگر غلط ہے، اور جو غلط ہے، اور ہر صورت میں ریاست کو کسی اور طریقے سے روکنا چاہیے تھا. اسی وجہ سے شاید وہ ادھر تک آنے میں بھی کامیاب ہوئے کہ ریاست نے طاقت کا استعمال اس طریقے سے نہیں کیا تھا. تو لیڈرشپ، سیاسی لیڈرشپ کی طرف سے بھی لوگوں کے بچے مروانا غلط ہے. اور یہ کوئی ہمیں بھی سوچنا چاہیے، کے پی کے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے، پنجاب کے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ بھائی یہ ہم اپنے بچے کیوں بلی چڑھوائیں؟ کس لیڈر کے لیے بلی چڑھوائیں؟ کس ریاست کے لیے بلی چڑھوائیں جس نے ہمارا کتنا خیال کرنا ہے؟ تو ہمیں اپنا سوچ سمجھ کے عمل کرنا چاہیے. مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے، یہ میرے بچے تھے، آپ کے بچے تھے، یہ قوم کے بچے تھے. جو بھی نقصان ہوا ہے، جو بھی لوگ گئے، یہ جانیں نہیں جانی چاہیے تھی. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی پکڑ کرے جو ان لوگوں کی جانے کے ذمہ دار ہیں. اب آتے ہیں جی میں اگلی خبر کی طرف. اور اگلی خبر کیا ہے جی کہ رات کو آپریشن کیسے ہوا، بشرا بی بی اور گنڈا پور کو کیسے نکالا گیا. رات کو جی جب میں گیا تھا 5 بجے کے قریب تو وہاں پہ یہ سیکیورٹی فورسز، سیکیورٹی کے جو پورا لا انفورسمنٹ کے لوگ ہیں انہوں نے بتا دیا تھا کہ جی آپریشن ہوگا، یہاں پہ ایک بڑا آپریشن پلان کیا جا رہا ہے. اور وہ اس کے لیے ویٹ کر رہے تھے کہ جی لوگ ہیں ان کی تعداد تھوڑی سی کم ہو. لوگ جو تھے انیشیلی 15 سے 20 ہزار لوگ تھے جب میں وہاں گیا، اور جو آئے تھے اس کے بعد آہستہ آہستہ تھن ہونا کراؤڈ شروع ہو گیا. لوگ کچھ آئے، نمبر حاضری لگائی، نکلنا شروع ہو گیا. میں نے کل ویڈیو بھی ایک ٹویٹ کی تھی جس میں کہا کہ لوگ واپس جا رہے ہیں، ویگنیں بھر بھر کے لوگ واپس جا رہے تھے اپنے علاقے کی، جس علاقے کی کسی ایم این اے کے ذریعے آئے تھے جن کو پتہ چلتا ہے کہ آپریشن ہو رہا ہے. تو لوگوں نے کہا، پی ٹی آئی والوں نے خاص کو، یہ فیک نیوز چلا رہے ہیں، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے. اب آپ کو پتہ لگ گیا کہ میں صحیح کہہ رہا تھا. بھائی میں نے کیوں غلط کرنی ہے؟ میں نے دکھائی ہے اور وہ کی ہے. ہماری یہ ٹریننگ ہوئی ہے ایز اے جرنلسٹ، میں انویسٹیگیٹو جرنلزم میں بھی رہا ہوں کہ بھائی ہم نے 100 دفعہ چیک کر کے خبر دینی ہے. ہمارے لیے موت ہے کہ ہماری بات غلط ہو، تو ہم نہیں دیتے، جان کے نہیں دیتے. غلطی میں فلو میں اگر آپ سے کوئی چیز غلط شیئر ہو جائے میں فوراً بتاتا بھی ہوں، ڈیلیٹ بھی کر دیتا ہوں. اور میں بہت کم ایسی چیزیں کرتا ہوں جس میں غلطی کا امکان ہو. کوشش یہ نہیں کرتا ہوں، غلطی ہو سکتی ہے، انسان ہے. تو بہرحال وہ دی تھی. اچھا 5 بجے کے بعد جو ہے وہ جو ہی اندھیرا آیا تو لا انفورسمنٹ والوں نے پہلے لوگوں کو جانے کا موقع دیا، آنسو گیس کے ذریعے پیچھے لگایا، ڈی چوک سے لوگوں کو پیچھے دھکیلا گیا. فائرنگ بھی ہوئی، فائرنگ کی آوازیں تو آئی تھیں ایسی
زوردار آوازیں تھیں جو کہ آنسو گیس کے شیلوں کی نہیں ہو سکتی. لوگوں نے مجھے تو کہا کہ جی ہمارے بلٹس بھی ہیں اور لیکن ربڑ کی بلٹس بھی تھیں. تو ربڑ کی بلٹس پوری دنیا میں الاؤڈ ہیں. اچھا ربڑ کی بلٹ سے بندہ نہیں فوت ہوتا، نہ اس کو فیٹل انجری ہوتی ہے، یہ میں نے ڈاکٹر سے کنفرم کیا. ربڑ کی بلٹ سکن میں تھوڑا سا پینیٹریٹ کر سکتی ہے، بلیڈنگ ہو سکتی ہے، مگر وہ کہیں پہ بھی اگر آپ کو سر میں بھی لگے تو آپ مر نہیں سکتے، آپ کو کچھ ہوتا نہیں ہے. تو ربڑ کی بلٹس یوز کی گئیں، وہ لیگل ہیں، پوری دنیا میں یوز ہوتی ہیں اگر آپ کو مظاہرین سے نمٹنا ہے. اور آنسو گیس کے لیکن دوسری ایسی آوازیں آ رہی تھیں جو 1 کلومیٹر دور سے سنی گئیں. تو وہ ربڑ کی بلٹس تھیں یا کیا تھیں ہمیں نہیں پتہ. بہرحال لوگ کہہ رہے تھے کہ فائرنگ بھی ہوئی ہے. اچھا تو وہاں سے جناب ان کو گھیر کر پھر آگے لایا گیا. وہاں پہ کیا گیا آپریشن سے پہلے اسلام آباد بھر میں جو لا انفورسمنٹ کی نفری تھی اس کو اکٹھا کیا گیا. تازہ دم نفری منگوائی گئی، جو پرانی نفری واپس ان کو پولیس لائن وغیرہ بھیجا گیا. رینجرز ایف سی پولیس سارے یہاں پر جمع ہوئے اور اس کے بعد یہ آپریشن کا فیصلہ کیا. آہستہ آہستہ ان کو دھکیلا گیا. جو ہی اندھیرا ہوا تو لائٹیں بند کر دی گئیں، ارد گرد کی تمام مارکیٹیں بند کروائی گئیں اور وہاں سے لوگوں کو کہا گیا کہ آپ نکلیں تاکہ ہم صرف پروٹیسٹرز کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے خلاف ایکشن لیں. پھر اس کے بعد گھیرا ڈالا گیا چاروں طرف سے مظاہرین کو اور ان کی گرفتاریاں شروع ہوئیں. تقریباً 983 کے قریب آج آئی جی نے فگر دیا ہے کہ جو لوگوں کو گرفتار کیا گیا. باقی لوگوں کو ہمیں فوٹیج ایسی نظر آئی ہے کہ لوگ بھاگ رہے ہیں اور پیچھے سے آوازیں آ رہی ہیں فائرنگ کی. تو اس کے بعد لوگ بھاگے اور آہستہ آہستہ کنٹینر کے گرد گھیرا تنگ کیا گیا. بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور کے مین کنٹینر کو آگ لگائی گئی. اب وہ پی ٹی آئی کلیم کری ہے کہ ہم نے نہیں لگائی، لیکن لا انفورسمنٹ والے کر رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی نے آگ لگائی کنٹینر کو. جی اس میں سارا ایویڈنس سب کچھ آگ لگائی گئی. مغرب کے قریب ہی بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور کو میسج دیا گیا کہ جی رابطے کے ذریعے کہ جی آپ یہاں سے نکل جائیں، یہاں پہ آپریشن کرنا ہے، ہم نے ہر صورت آج رات کلیئر کرنا ہے. انہوں نے پہلے کہا جی ہمیں سنجانی جانے دیا جائے، وہ آپشن ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپشن سارے ختم ہو چکے ہیں، اب آپ کو جانا ہوگا. پھر ان کو گاڑی پرووائڈ کی گئی. طلعت حسین صاحب نے خبر دی ہے کہ جی ان کو گاڑی پرووائڈ کی گئی اور اس میں آگے پیچھے گاڑیاں لگائی گئیں، ان کو یہاں سے نکال دیا گیا تاکہ کیونکہ علی امین گنڈا پور کو گرفتار کرنا آپشن نہیں تھا. ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، پنجابی پختون، یہ بات آ سکتی تھی، تو ان کو نکال دیا گیا سیفلی. علی امین گنڈا پور کو بشرا بی بی وہ دونوں وہاں سے فرار ہو گئے. اور وہ کہتے ہیں کہ جی طلعت حسین صاحب کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو گاڑیاں وہاں سے نکلی ہیں، سب سے پہلے ویسے بات صحیح نہیں ہوگی کیونکہ میں نے کچھ گاڑیاں ادھر سے بھی نکلتی دیکھی ہیں عام لوگوں کی، تو جو پہلے ڈی چوک کی سائڈ سے جو پہلی گاڑیاں نکلی ہیں ان میں سے ان کی گاڑی تھی اور ان کو نکال دیا گیا. تو وہ وہاں سے چلے گئے، حالانکہ دعوے کیے تھے کہ ہم نہیں جائیں گے، ہم آخری لوگ ہوں گے جہاں سے نکلیں گے، ہم انقلاب لائیں گے، ہم سارا کچھ کریں گے. وہ سارے دعوے غلط ہوئے. لیڈرشپ یہاں سے بھاگ گئی. اس کے بعد عام کارکنوں کو گرفتار بھی کیا گیا، کچھ پکڑے گئے، کچھ کی گاڑیاں یہیں پہ چھوڑ کے ان کو جانا پڑا اور کچھ جناب نکل گئے، بھاگ گئے. اور باقی کچھ زخمی ہوئے، اسپتالوں میں لائے گئے. پمز میں پولی کلینک میں بتایا گیا مجھے کہ کوئی 31 لوگ ایسے لائے گئے جن کو بلٹ انجریز تھی، اور باقی جو وہ زخمی تھے، لیکن یعنی جو ہلاکتوں کی تعداد ہے میں نے آپ کو بتا دی ہے. تو اس کے بعد جناب 11 بجے آپریشن بڑا والا لانچ کیا گیا اور اس کے بعد کوئی گھنٹے ڈیڑھ کے اندر کلیئر کرا دیا گیا علاقہ. پھر اعلان بھی کیا گیا لا انفورسمنٹ کی طرف سے، پریس کانفرنس بھی کی گئی محسن نقوی اور عطا تارڑ کی طرف سے. عطا تارڑ صاحب نے جو زبان استعمال کی مجھے اسے اعتراض ہے بشرا بی بی کے حوالے سے کہ جی وہ گھر سے بھی بھاگی ہیں، ادھر سے بھی بھاگی ہیں. آپ کو ہیوملٹی دکھانی چاہیے، آپ کو کمیونیکیشن کے آپ اسپیشلسٹ ہیں، آپ کو ہر صورت میں عورتوں کے احترام کا خیال رکھنا چاہیے. آپ نے جو بات کرنی تھی وہ کر دی سیاست کے حوالے سے، لیکن آپ کو آگے گھر کی باتیں ذاتیات پہ نہیں اترنا چاہیے. اگر آپ مریم نواز کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرنی پسند کرتے، کسی کی سننا پسند نہیں کرتے، تو آپ کو بھی نہیں کرنی چاہیے. کوئی رولز بنانے چاہیے. بہرحال انہوں نے پھر وہ کی اور اس کے بعد وہ علاقہ خالی ہو گیا. رات کو یہاں پہ گاڑیاں کھڑی تھیں اور تباہ حالی کے منظر تھے. صبح اس کو کلین کیا گیا، کنٹینر کو ہٹایا گیا. تو اب یہ سارا آپریشن اس طرح مکمل کیا گیا اور اس طرح ڈی چوک کو بالکل کلیئر کروا لیا گیا. اچھا جی، اب آتے ہیں اگلی خبر کی طرف کہ اب آگے کیا ہو سکتا ہے، آگے کیا ہونے والا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے آگے مزید سختی نظر آ رہی ہے اور جو حکومتی ذرائع ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی پہ پابندی بھی ایک قابل غور ہے اور اس پہ بھی غور کیا جا رہا ہے. کیونکہ پی ٹی آئی نے جو اسلام آباد میں لشکر کشی کی وہ کہہ رہے ہیں جی، اور جس طریقے سے لوگ لائے، جس طریقے سے سرکاری مشینری کو استعمال کیا، جس طریقے سے وائلنس کیا گیا، ڈنڈے بھی یا پھر آنسو گیس کے وہ بھی، اور لائیو امونیشن بھی لایا گیا، گنز بھی لائی گئیں. کچھ مظاہرین کے ہاتھ میں گنیں تھیں جو کہ نظر بھی آئی ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج میں. زیادہ لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں تھی لیکن کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں تھی جو ٹرینڈ تھے، جو باقاعدہ وہ آنسو گیس فائر کرتے تھے. اس کے ساتھ کچھ پنکھے بھی لائے تھے جو آنسو گیس پولیس کی طرف پھینکتے تھے. تو وہ سارے لوگ جو لائے گئے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک احتجاجی سیاسی جماعت نہیں بلکہ ہم اس کو دہشت گرد جماعت ڈکلیئر کر کے اس کو پابندی لگانے کی غور کریں گے. تو یہ ایک پاسبلٹی ہے کہ مزید سختیاں پی ٹی آئی پہ کی جائیں اور اس پہ پابندی لگانے کو زیر غور لایا جائے.
اب یہ سوچتے ہیں لوگ کہ یار بشریٰ بی بی نے کیا ہاتھ تو نہیں کر دیا علی امین گنڈا پور نے اور بشریٰ بی بی نے، اور عمران خان کو رہا کروانے آئے تھے، رہا کروانے کے بجائے مزید سختیاں وہاں پہ بڑھا دی جائیں گی۔ اب پی ٹی آئی کے کئی لوگ اس سے ڈسٹنس کر رہے ہیں کہ جی ہم نے کہا تھا سنجانی رک جائیں، اور کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا سنجانی رک جائیں، لیکن بشریٰ بی بی نہیں مانی اور وہ ادھر لے کے آئیں، ادھر لے کے افیکٹولی پی ٹی آئی کے آئندہ احتجاج کا راستہ بلاک کر دیا۔ رات کو ٹویٹ میں دیکھ رہا تھا جی شریل المائڈا صاحب کا، انہوں نے کہا پی ٹی آئی بائے بائے، اور اس کے بعد صبح عمران خان صاحب نے اس پہ ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ بالکل میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ بشریٰ بی بی نے پی ٹی آئی کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکی ہے ان کو ادھر لا کے، اور اس کے بعد اب پی ٹی آئی اس طرح کا احتجاج نہیں کر سکے گی، ظاہر ہے اس پہ پابندیاں لگیں گی۔ گورنر راج بھی زیر غور ہے جی کے پی میں، وہ پتہ نہیں لگتا ہے نہیں لگتا، لیکن علی امین گنڈا پور بات مان لیتے ہیں اس لیے شاید وہ نہ لگے، لیکن آئندہ اس طرح کے احتجاج کی اجازت نہیں ہوگی، اور پی ٹی آئی کے لیے مزید سختیاں آگے آ رہی ہیں، یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ آخری جاتے جاتے بتاؤں کہ پنجاب کی لیڈرشپ کیوں نہیں پہنچی، اس حوالے سے بھی بہت بات ہو رہی ہے، اور واقعی میں یہ بات ہو رہی ہے کہ پنجاب نے فیل کیا۔ آج بہت ریسزم کے مبنی کمنٹس بھی آ رہے ہیں کہ جی پنجاب نے ہمیشہ ایسا کیا ہے، کبھی بھی یہ بغاوت نہیں کر سکے، کبھی بھی یہ انقلاب نہیں لا سکے، انقلاب کی گزرگاہ رہی ہے، انقلاب کی جگہ ہماجگاہ نہیں رہی۔ تو بھائی پنجاب، میں نے آپ کو پہلے خبر دی تھی، آپ لوگ میں سے کچھ نے کہا یہ فیک نیوز ہے، غلط خبر دے رہے ہیں۔ میں نے کہا تھا پنجاب میں جب کہا گیا بشریٰ بی بی نے کہ جی 10,000 ایم این اے لائے گا، 5,000 ایم پی اے لائے گا، تو پنجاب کے لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے، انہوں نے کہا تھا ہم نہیں لا سکتے، کنٹینر لگائے گئے ہیں، ہمارے پاس حکومتی مشینری نہیں ہے، ہم یہ نہیں لا سکتے۔ بشریٰ بی بی کے اس بیان کے بعد ایم پی اے ایم این ایز نے صاف کہہ دیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے، اب میری جو کچھ لوگوں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا بھائی ہم اتنی پابندیوں کے بعد بندوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے تھے، گاڑیاں ہمیں نہیں مل سکتی تھیں، ہمارے پاس حکومتی مشینری نہیں تھی، ریاستی پاور نہیں تھی، اور بشریٰ بی بی کا ٹارگٹ جو ہے ٹو مچ تھا، ہمیں خام خواہ شرمندہ کرنے والا تھا، تو ہم نہیں لا سکے۔ تو پنجاب سے چند سو افراد صرف پہنچے ہیں، یعنی کہ آپ لاکھوں لوگوں کا آپ نے مطالبہ کیا تھا، چند سو لوگ پہنچے، وہ بھی ٹولیوں میں اکا دکا اس طرح آئے ہیں، تو نہیں آ سکے اور ناکام ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پابندیاں، حکومتی پابندیوں کی وجہ سے، سڑکوں کی وجہ سے، اور جو اتنے سارے ان ریئلسٹک ٹارگٹ سے لیڈرشپ کی طرف سے، ان کی وجہ سے ہم نہیں پہنچ سکے۔ تو اب پنجاب کی قیادت کو اور پنجاب کی پی ٹی آئی کو گالیاں پڑ رہی ہیں۔ تو یہ تھا جی آج کا ویلاگ، امید ہے آپ کو پسند آئے گا، دیکھتے رہیے آج کا سچ۔